अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट पार्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट। कुछ देर बाद वो वापस आया तो माला ने उम्मीद और खौफ के मिले जुले तासुरात के साथ उसे देखा। क्या हुआ? सर्जरी हो रही है। माँ का ब्रेन खोला हुआ था। वो सोच में गुम आहिस्ता से कहता कुर्सी पे आ बैठा। ट्यूमर साफ कर रहे हैं, अभी ब्रेक ली है उन्होंने। ब्रेन खोल के ब्रेक ले ली? कसाई है या डॉक्टर? मुईद ने बस एक नजर उसको देखा और अफसोस से सर हिलाया। शुक्र है तुम डॉक्टर नहीं बनी। फिर उसका चेहरा देख के खुद ही बताने लगा। मेरी उम्र 27 साल है और माँ के ब्रेन के अंदर मौजूद ट्यूमर 20 से 25 साल पुराना है। व्हाट? हाँ, उसका कुछ हिस्सा तो इतना पुराना है कि अब वो कैल्शियम बन के हड्डी का हिस्सा बन चुका है। यानी वो खुद ही खत्म हो चुका है। बाकी को वो बाहर निकाल रहे हैं और वो मेनिंजियोमा ही है। वो ग्लाइमो नहीं है। वो पहली दफा मुस्कुराया। फिर भी सर्जरी के बाद हम ट्यूमर की बायोप्सी करवाएंगे। रिपोर्ट से साबित हो जाएगा कि डॉक्टर वासिफ दुरुस्त कह रहे थे। मगर माला का जहन इस नुक्ते से आगे ही नहीं बढ़ रहा था। उसकी माँ इतने बरस से ट्यूमर के साथ जी रही थी और किसी को इल्म ही ना हुआ। माँ हमेशा सर दर्द की शिकायत करती थी, लेकिन फिर चाय पी लेती तो ठीक हो जाता। कभी ख्याल ही नहीं आया कि चेक करवाना चाहिए। माएँ खुद को सीरियस ही नहीं लेती। माला, तुम घर चली जाओ। सर्जरी हो जाएगी तो मैं बुला लूंगा। उसकी शक्ल देख वह नरमी से बोला। सर्जरी के फौरन बाद वो माँ से मिलने नहीं देंगे। 4-5 घंटे तो कहीं नहीं गए। बल्कि आओ मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मगर वो राजी नहीं हुई। मोहित को थोड़ी देर लगी इसे राजी करने में। वो भी इस शर्त पे कि जैसे ही माँ होश में आएंगी वो इसको बुला लेगा। सलीम हॉस्पिटल में था। मोहित ने इसे कहा कि माला को घर छोड़ आए। जाते जाते उसने बहन को रोका और पानी की बोतल इसकी तरफ बढ़ाई। क्या? उसने नासमझी से मोहित को देखा। उसने जेब से एक पत्ता निकाला और एक गोली निकाल के माला की हथेली पर रखी। मुझे पता है तुम्हारे सर दर्द कर रहा होगा। ब्रोफिन है, ले लो। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। रत जगह टेंशन। उसका रोजा नहीं था मगर सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। उसने छोटी सी भूरी गोली मुंह में रख के पानी का घूंट भर लिया। ब्रोफिन का रंग गुलाबी होता है या भूरा, और साइज? मगर इसका मसला नहीं था। वो नाखुश सी सलीम के साथ घर चली आई। इस वक्त शाम के 4 बज रहे थे। वो कमरे में आते ही बिस्तर पर लेट गई। नींद सी आ रही थी। सोचा जरा देर को आंखें बंद करेगी और फिर एक झटके से उठी। कमरे में तेज बत्तियां अभी तक चली थी। कुछ देर तो उसे समझ ही ना आया कि वो कहाँ है। फिर मोबाइल उठाया। 6 बज रहे थे, सुबह के 6। माँ। उसने बेयकीनी से मोहित की 2 मिस्ड कॉल्स देखी। सिर्फ 2 कॉल्स। माँ कैसी हैं? किसी ने उसे क्यों नहीं बताया? अब वो क्यों सोती रही? उसने कार की चाबी उठाई और कैनवस जूते पैरों में पहन के बाहर को भागी। उसे अस्पताल जाना था। वेटिंग एरिया खाली पड़ा था। मुईद वहां नहीं था। सामने आईसीयू का दरवाजा था। माँ को वहां होना चाहिए था। माला ने कपकपाते हाथों से आईसीयू का पहला दरवाजा खोला। आगे दूसरा दरवाजा था। माला उसे धकेल के अंदर आई तो वहां जूतों के रैक रखे थे और आगे एक तीसरा दरवाजा था। उसने झुक के जूतों पे शापट चढ़ाए, सर पर जालीदार टोपी पहनी और धड़कते दिल से तीसरा दरवाजा खोला। मोहित ने सुबह उसको आईसीयू का वो बेड दिखाया था जहाँ माँ को सर्जरी के बाद मुंतकिल किया जाना था। दरमियान वाला बेड। क्या इस दरवाजे के पार इसकी माँ होगी? और वो कैसी होगी? नालियों और मशीनों में जकड़ी हुई। दुनिया माफिया से बेखबर जिंदगी और मौत की कश्मकश के दरमियान जंग लड़ती। दरवाजे पर हाथ रखे बुत बनी खड़ी रही। क्या वो इस दरवाजे के पार नजर आता मंजर देखने की सकत रखती थी? कशवाला मुबीन ने वाला आखिर भारी दरवाजा दिखेला। वो खुलता चला गया। सामने 5 बेड्स की कतार थी। कोने वाले बेड पर कोई बूढ़ा मर्द मरीज बेहोश नालियों में जकड़ा हुआ लेटा था। बाकी तमाम बेड खाली थे। दरमियान वाला भी खाली था। कशवाला को लगा वो अगला सांस नहीं ले सकेगी। इसकी माँ का बेड खाली था। वो वहां नहीं थी। उसने दिल पे हाथ रख लिया। हेड नर्स ने पुकार के से पूछा कोई किसके साथ है, लेकिन वो जवाब न दे सकी। गर्दन मोड़ी और दूसरी जानिब देखा। सामने नजर आता मंजर उसे मुंजमद कर गया। माँ का ख्याल आ गया तुम्हें? और कहाँ है वो तुम्हारा बेगैरत भाई? बाथरूम के दरवाजे के सामने खड़ी वो नीले गाउन वाली औरत उसकी माँ पूरे जहां बेगम थी। उनके दाएं बाएं सहारा दिए 2 मेल स्टाफ खड़े थे। माँ के माथे पे एक तरफ सफेद बैंडेज लगाई थी जिससे एक नाली निकलकर ड्रेन बैग में जा रही थी। वो अपने कदमों पे खड़ी थी और उसे घूरते हुए खराब गले जैसी आवाज में कह रही थी। रात से पूछ रही हूँ मेरी बेटी कहाँ गई है। कहती है आपकी बेटी तो रेस्ट करने घर चली आ गई। आ मेरी बेटी मेरे पास, मैं तेरा रेस्ट निकालती हूँ। वो जहां थी वहीं खड़ी रह गई। बेयकीनी से अपनी माँ को देखा, सर से पैर तक, पैर से सर की पट्टी तक। और मुझे ये बेहुदा लिबास किसने पहनाया है? ट्राउजर और लूज शर्ट की तरफ इशारा करके गुस्से से बोली। मेल स्टाफ ने बात काटी। आंटी बेड तक चले फिर बैठ के बात। चुप करो।
2 منٹ۔ سختی سے اسے ڈانٹا تو وہ خاموش ہو گیا۔ ماں اسی طرح شروع ہو گئی۔ وہ دونوں بہنیں اپنی مرضی کے کپڑے پہنتی ہیں، وہ چھوٹی والی تو فیشن میں اس سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ میں کچھ نہیں کہتی مگر 4 سے 10 سے لاہور تک کبھی تمہاری ماں سر ڈھکے بغیر باہر نکلی تھی؟ ہاں بتاؤ۔ ارد گرد کے نرسز اور سٹاف دلچسپی سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ ماں کو یہ بےہودہ لباس پہناتے شرم نہیں آئی؟ وہ اپنی ازلی دبنگ انداز میں بولے جا رہی تھی۔ کہاں ہے میری چادر اور کہاں ہے تمہارا بے غیرت بھائی جو ماں کو ان مشٹنڈوں کے ساتھ چھوڑ کے باہر نکلا ہوا ہے؟ آنٹی مشٹنڈا تو نہ کہیں، میں بھی کسی کی اولاد ہوں۔ ایک اسٹاف مائنڈ کر گیا۔ جی آنٹی، میری بھی چھوٹے چھوٹے ماں باپ ہیں۔ دوسرے نے دان نکالے۔ ہیڈ نرس ہنستے ہوئے بولی، کریلوں کا بھی پوچھ لیں اپنی بیٹی سے۔ آنٹی رات سے آنٹی کو فکر ہے کہ کریلے فریج کے باہر خراب ہو گئے ہوں گے۔ وہ جو ہکا بکا کھڑی تھی، نہ جانے کب اور کیسے اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ کون سے کریلے، کون سی چادر؟ وہ بھاگ کے گئے، ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ گھٹنوں کے بل وہ ان کے قدموں میں بیٹھی دیوانہ وار ہوتے ہوئے ان کے ہاتھ چوم رہی تھی۔ اس کی جنت، اس کی ماں اس کو واپس دے دی گئی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور وہ ہنس رہی تھی۔ آپریشن تھیٹر کی ٹھنڈی فضا میں بھنی مونگ پھلیوں کی خوشبو آنے لگی تھی۔ اس کا تصور بالآخر سچ ہونے جا رہا تھا۔ بارش اب پوری طرح رک چکی تھی۔ وین کوورٹ کے گیلے درخت ٹھنڈا ہوا سے اپنے ہتھے پھیلائے جا رہے تھے۔ ماہی نے کھڑکی کے پار نظر آتے منظر کو اداسی سے دیکھا۔ لوگ جادو کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس کے سامنے میز کے اس پار بیٹھے تھے اور شدید تکلیف کے عالم ان سے پوچھ رہی تھی۔ حسد کی وجہ سے۔ اور حسد کیا ہوتا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے؟ وہ کسی دوسرے کے پاس دے کے اسے چھن جانے کی خواہش کرنا، یہ حسد انسان کو جادوگروں کے دروازے تک لے جاتا ہے۔ آپ نے کہا اکثر جادوگروں اور عاملوں کے پاس واقعی جنات ہوتے ہیں اور واقعی جادو کر سکتے ہیں۔ ایسے تو کوئی بھی ان کے پاس چلا جائے اور کسی کی طلاق کروا دے، کسی کو بیماری لگوا دے اور کسی کا، اس کا ہاتھ اپنے سینے سے نیچے رنگ گیا، کسی کا بچہ مروا دے۔ خوف نے مابینہ کو اپنے وجود میں لے لیا۔ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا کیا کام رہ جاتا؟ یہ دنیا جادوگر ہی چلا لیتے نہیں؟ وہ چونک کے انہیں دیکھنے لگی۔ بڑھتا ہوا خوف رک گیا، جیسے اندھیرے میں روشنی کی کرن نظر آئی ہو۔ اوہ! اسے گردن اوپر اٹھا کے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے مابینہ۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے بڑا ہے جس سے آپ ڈرتی ہیں۔ اس نے یہ فیصلے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، جادوگروں کے منتر میں نہیں۔ مگر آپ نے کہا کہ جادوگر فراڈ نہیں ہوتے، وہ واقعی جنات کو قابو میں کر کے ان سے کام کرواتے ہیں۔ اسی طرح تو ان کے پاس بہت طاقت ہوئی۔ طاقت؟ وہ ہلکا سا ہنسے۔ جنات کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ جنات ایک مخلوق ہیں، اللہ کی وہ ایک مخلوق، جیسے انسان ہے، جانور ہے، پرندے ہیں۔ وہ بیچارے بھی ایک قوم ہیں، وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں اور آپ انسان ہو کے ان سے ڈرتی ہیں۔ لوگوں کو جنات سے ڈر لگتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ نہیں، لوگوں کو صرف اندیکھے سے ڈر لگتا ہے، وہ جو دکھائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کو صرف ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اتنے سمارٹ نہیں ہوتے جتنے انسان ہوتے ہیں، وہ سادہ ہوتے ہیں، تھوڑے سے بے وقوف۔ وہ ہر اس انسان سے ڈرتے ہیں جو ان سے نہیں ڈرتا۔ کیا مطلب؟ ماہی نے الجھ کے اسے دیکھا۔ کیا جنات خوف کو محسوس کر لیتے ہیں؟ بالکل۔ جو ان سے ڈرتا ہے وہ اسی کو ڈراتے ہیں، جو نہیں ڈرتا اس کے قریب آتے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ جنات سے نہ ڈرا کرے، نہ ہی ان سے نفرت کرے۔ ان میں سے بہت سے نیک بھی ہوتے ہیں۔ میں نے علماء سے یہ بھی سنا ہے کہ جنات عدالتیں بھی لگاتے ہیں جہاں وہ ایسے کافی جنات کو سزائیں دیتے ہیں جو جادوگروں کے ساتھ مل کے انسانوں کو اذیت دیتے ہیں۔ جنات کی اتنی کھلی چھوٹ نہیں ملی ہوئی کہ وہ انسانوں کی تقدیر کے فیصلے کر سکیں۔ مگر آپ نے کہا کہ جادو بہت ہو رہا ہے، اسے جادوگر اور جنات ہی کر رہے ہیں۔ وہ اب 2 باتوں میں کنفیوزڈ ہو گئی تھی۔ جادو اتنا ہو رہا ہے تو وہ کیسے جادو سے نہ ڈرے؟ ہاں، بدقسمتی سے بہت سے انسانوں نے بہت سے جنات کو قید کر رکھا ہے۔ وہ جنات کو ٹارچر کرتے ہیں، اس کو بھوک سے ڈراتے ہیں کہ وہ اس کا رزق روک دیں گے یا اس کو جلا کے مار دیں گے۔ پھر اس جن سے وہ جادو کرواتے ہیں، جس جن کو یقین ہوتا ہے کہ اس کا رزق اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جادوگروں کے قبضے میں نہیں آتا۔ لیکن جس جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ خود کو جادوگر کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ اب کچھ سمجھ رہی تھی۔ ایسا ہی ہے، جن جادوگر کا قیدی بن جاتا ہے اور پھر اس انسان کو اذیت دیتا ہے جس کا حکم اسے جادوگر دیتا ہے۔ جادو واقعی ہو رہا ہے اور بہت ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم سے مطلب؟ شاید نے گہری سانس لی۔ اگر آپ اسے ایک نکتے کو سمجھ لیں تو آپ زندگی بھر جادو اور جنات سے ڈرنا چھوڑ دیں گی۔ وہ الجھن سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اللہ کے حکم سے جادو؟ مثلاً ایک جادوگر کو آپ کا کوئی رشتہ دار پیسے دے کر کہتا ہے کہ اس شخص کو نقصان پہنچاؤ،
زیاد اپنے رائٹنگ آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا. اس کی انگلیاں تیز تیز ٹائپ کر رہی تھی. ساتھ کافی کا مگ رکھا تھا جس کی بھاپ اڑا اڑا کے سرمئی دیواروں میں گم ہو رہی تھی. نقصان کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، جان میں، مال میں، عزت میں. موبائل تھڑ تھڑانے لگا تو زیاد نے اسکرین سے نظر ہٹائے بغیر موبائل اٹھایا اور کان سے لگایا. دوسرے ہاتھ سے ٹائپنگ جاری رکھی. دفعتاً ٹائپ کرتا ہاتھ رک گیا. آنکھوں میں بے یقینی پھیل گئی. واٹ؟ لوکر روم میں آگ لگ گئی ہے؟ لیکن کیسے؟ ہمارا اتنا اہم ڈیٹا. بے اختیار ماتھے کو چھوا. وہ نقصان کروانے کے بعد جادوگر خوش ہو جاتا ہے اور اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس نے کسی انسان کے نفع نقصان کا فیصلہ کیا ہے. زیاد اب لیپ ٹاپ کے سامنے دونوں ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھا تھا. لیکن کیا واقعی یہ نقصان جادوگر نے کیا ہے یا وہ ایسے ہی لکھا گیا تھا؟ وہ اب پھر سے کسی کو کال ملانے لگا. سلسلہ ملتے ہی وہ پریشانی سے بولا. امی، میں رات کی فلائٹ سے دبئی جا رہا ہوں. جی، میں نے ویسے بھی کل دبئی چلے جانا تھا. دوست کی شادی اچانک سے آن پڑی تھی. لیکن اب ایک اور مسئلہ بھی ہو گیا ہے. آفس کے لاکر روم میں آگ لگ گئی ہے. کافی نقصان ہوا ہے. شادی بھی نہیں اٹینڈ کر سکوں گا. وہ بیماری، وہ سب جس میں جادوگر اپنے ٹارگٹ انسان کو مبتلا کرتا ہے، وہ پہلے سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہوتا ہے. زیادہ پریشانی سے اب اپنی چیزیں سمیٹ رہا تھا. بار بار وہ ماتھے کو چھو کے سر نفی میں ہلاتا تھا. اگر جادوگر عمل نہ کرتا تب بھی وہ سب ویسے ہی ہونا تھا. تو پھر جادوگر کا کیا قصور؟ اس نے اس نقصان کا گناہ اپنے سر لے لیا، جیسے کسی کی موت کینسر سے لکھی ہو اور مقررہ وقت پہ کوئی آدمی اس مریض کو گولی مار دے. وہ نہ مارتا تب بھی اس سے مر جانا تھا. جادو بھی یہی ہے، نظر کا دھوکہ. جادوگر کی اپنی نظر کا دھوکہ. وہ دونوں میز کے گرد آمنے سامنے بیٹھے تھے اور ڈاکٹر رائد نرمی سے اس کو سمجھا رہے تھے. باہر بارش اب مکمل طور پر تھم چکی تھی. وہ کچھ کچھ سمجھ رہی تھی لیکن کچھ باتیں اس کے ذہن میں جذب نہیں ہو رہی تھیں. یعنی میری ماں کی بیماری چاہے جادو سے ہوئی ہو یا نہ ہو، یہ اسی طرح تقدیر میں لکھی تھی. بالکل. اللہ تعالیٰ کے لوح محفوظ میں ہم سب کی قسمت پہلے سے لکھی ہے. آپ کی ماں جتنی زندگی ہے وہ پہلے سے متعین کردہ ہے. صرف ایک چیز اس کو بڑھا سکتی ہے اور وہ ہے دعا. ماہی کی آنکھیں بھیگنے لگیں. مگر میں مزید جاننا چاہتی ہوں جادو اور جنات کے بارے میں. مگر پھر آپ کو یہاں مزید وقت گزارنا ہوگا کیونکہ یہ ایک طویل ڈسکشن ہے. کافی. وہ کھڑے ہوتے ہوئے پوچھنے لگے. ماہی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی. باہر ایک خوبصورت دن پھیلا تھا. بارش نے سارے وہمیوں اور خدشات بھی دھو ڈالے تھے. 2 دن بعد جب ماں کو ڈسچارج کر کے گھر بھیجا گیا تو وہ لوگ بہت خوش تھے. ٹیومر کے نکل جانے سے ذہن پہ بڑا پریشر ہٹنے لگا اور ان کی شخصیت واپس آنے لگی. ماتھے پہ لگا ڈرین اتار کر اس جگہ کو مکمل طور پر سٹچ کر دیا گیا تھا. سرجن نے سرجری کے لیے پورا سر نہیں کھولا تھا بلکہ 3x3 کانسرنز کٹ دے کر ذرا سے بال صاف کر کے اس جگہ سے سارا ٹیومر باہر کھینچ نکالا تھا. ماں کو جب وہ گھر لائے تو وہ کانشیس تھیں، تکلیف میں تھیں لیکن ہلکی پھلکی بات کر رہی تھی. مالا سوچ رہی تھی کہ کیسے سرجری سے پہلے ان کو یہ ڈر تھا کہ جسم کا کوئی حصہ مفلوج نہ ہو جائے، اور اب دیکھو ان کا سارا جسم سلامت تھا. بس بازو پہ بار بار آئی وی کی سوئیاں لگنے سے سرخ نشان پڑے تھے. لیکن خیر، نشان ہی ہے، چلے جائیں گے. ٹانکوں کا زخم بڑھ جائے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا. چونکہ وہ ڈاکٹر نہیں تھی اسی لیے وہ سمجھتی تھی کہ کامیاب سرجن ہیپی اینڈنگ کے مترادف ہوتی ہے جس سے سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں. حالانکہ سرجری تو ایک آغاز ہوتی ہے، صحت یابی کے ایک لمبے سفر کا پہلا پڑاؤ. ماں ہسپتال سے گھر شفٹ ہوئی تو وہ پہلے دن کی طرح ایکٹیو نہیں تھی بلکہ غنودگی میں تھی. معید ان کو بیڈ پہ لیٹا رہا تھا، کندھے بازو وہ بہت سے تکیے رکھ کے ماں کا پوسچر درست کر رہا تھا. وہ 2 دن سے اسی ایک لباس میں تھا. شیو بڑی ہوئی تھی، آنکھیں سرخ گلابی پڑ رہی تھی. تکیے سیٹ کر کے وہ ماں کے قدموں میں بیٹھا. وہ آنکھیں بند کر کے نیند کی آغوش میں چلی گئیں. وہ اتنے دھیرے سے ان کا پائنچہ موڑا اور اسے اوپر گھٹنے تک لے گیا. پھر اس نے ایک پیکٹ سے لمبی سفید جرابیں نکالی اور انہیں ماں کو پہنانے لگا. یہ ڈی وی ٹی اسٹاکنگز ہیں، ڈی وی ٹی سے بچاؤ کی جرابیں. یہ جرابیں ماں کو پہنائے رکھنی ہیں، اوکے؟ اوکے مالا. اسے 2 دفعہ دہرایا. وہ جو ماں کی دوائیاں سیٹ کر رہی تھی اس نے سر ہلا دیا، ساتھ ہی فون دیکھ رہی تھی. لوگوں کی کالز، میسیجز، کچھ آنٹیاں ہر گھنٹے بعد کال کر کے پوچھتی تھی کہ آپ کی امی کیسی ہیں، جیسے کوئی نیوز بلیٹن چل رہا ہو کہ گھنٹے گھنٹے کی اپڈیٹ ملنی چاہیے. ایک نے یہ بھی پوچھا کہ پھر کتنے دنوں تک امی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، جیسے صحت کی کوئی ٹائم لائن ہوتی ہے. مالا، یہ جرابیں نہیں اتارنی ہیں اور ماں کی پنڈلیاں ہر کچھ دیر بعد دبانی ہیں. دونوں پنڈلیوں پہ جرابیں پہنا کے معید انگلیوں سے ان کو دبا دبا کے کہہ رہا تھا.
وہ سر ہلا کے عیادت کرنے والوں کے میسیجز پڑھنے لگی۔ اس نے محیط کی بات سنی تھی لیکن وہ ذہن میں رجسٹر نہیں ہوئی تھی۔ ذہن عجیب سن سا تھا۔ کیف واپس آ گیا تھا لیکن اندر نہیں آیا تھا۔ اسے اس وقت کیف کی فکر بھی نہیں تھی۔ وہ ماں کے کاموں میں الجھی تھی۔ باہر آوازوں سے اسے کچھ اندازہ ہوا کہ بیسمنٹ میں پانی کا کوئی پائپ پھٹ گیا ہے۔ سلیم بھاگتا ہوا محیط کو بلانے آیا۔ سب کمروں میں پانی جمع ہو رہا تھا۔ پہلے کم مسئلے کیا؟ محیط بڑبڑاتا ہوا اس کے ساتھ باہر گیا۔ کیف سے کہو اپنا سامان نکالے، سب تباہ ہو جائے گا۔ بیسمنٹ کی سیڑھیاں اترتے ہوئے محیط بولا، خود اس وقت چھٹی کر کے جاتا ہے، مغرب تک آئے گا، پھر تم اس کا سامان نکال دو۔ وہ دونوں بیسمنٹ کی گیلری میں پہنچ چکے تھے۔ وہاں پانی بھرے جا رہا تھا۔ وہ جی، کیف نے کہا تھا اگر میں اس کے کمرے کے قریب بھی پھٹکا تو وہ میری ٹانگیں توڑ کے ہاتھ میں تھما دے گا۔ سلیم، تم بھی پورا ڈرامہ ہو۔ محیط بڑبڑاتے ہوئے کیف جمال کے کمرے میں آیا۔ ایک نظر طراف میں ڈالی۔ وہاں کولر لگا تھا۔ ایک طرف میٹرس بچھا تھا جو بہتے پانی سے گیلا ہو رہا تھا۔ سامنے کچھ الماریاں تھیں۔ محیط سلیم کو کوستے ہوئے آگے آیا اور الماریاں کھولیں۔ 1 2 3 دروازے۔ سلیم بھی تجسس سے ساتھ آگے آیا۔ وہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ کیف کیا چھپاتا ہے۔ الماریاں اندر سے خالی تھیں۔ اس نے چھمبے سے مڑ کے سلیم کو دیکھا۔ کیف کا سامان کہاں ہے؟ پھر وہ تیزی سے باتھ روم کی طرف آیا۔ وہ صاف ستھرا چھوٹا سا باتھ روم، صابن، تولیہ، سب کچھ پڑا تھا، لیکن ایک چیز وہاں نہیں تھی، سب سے اہم چیز۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تو اٹھاؤ۔ وہ سلیم کو ہدایت دیتا باہر نکل گیا۔ اس کے چہرے پہ الجھن تھی۔ وہ ماں کے بیڈ کے ساتھ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ ماں ہلکا سا کراہی تو وہ ہڑبڑا کے اٹھی۔ مالا؟ ماں نے آنکھیں کھولی لیکن پلکیں جھپکائیں۔ ان سب آنکھوں کو کھلا دیکھنے کی خواہش کے آگے دنیا کی ساری نعمتیں بیچتی تھی۔ وہ مسکرا کے ماں کو دیکھتے ہوئے ان کے قریب بیڈ پر بیٹھی اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ سوجا ہوا تھا، ماں کے پیر بھی سوجن کا شکار تھے۔ پانی لا دو مالا۔ اٹھ کے بیٹھنا چاہتی تھیں، ان کے وزن کے باعث مالا ان کو خود نہیں بٹھا سکتی تھی۔